नाज़रीन, 4 महीनों की जंग के अंदर दुनिया बिल्कुल बदल गई है और इन 4 महीनों में इंसानियत की सारी तरक्की, सारी ये टेक्नोलॉजी फेल हुई है, क्योंकि ये सारी जिद्दत गज़ा में इंसानियत को नहीं बचा सकी है और शायद यही क़यामत की निशानियां हैं। नाज़रीन, मैं आपको बता रहा हूँ, सूरत हाल बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही है और गज़ा की जंग ने पहले से जारी जंगों और कन्फ्लिक्ट्स को हवा दे दी है। तमाम मुल्क जो है वो साम्राज्यी ताकतों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और शैतानी ताकतें सदियों पुराना अपने शैतानी खेल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए, अपने शैतानी मंसूबे पूरे करने के लिए पूरे अपने वसाइल झोंक रही हैं और पूरी कोशिश कर रही हैं। इस वक्त जंग नाज़रीन ग्रेटर इसराइल और नो इसराइल की तरफ जा चुकी है। इससे पहले यह था कि 2 रियासतें, ये जनाब इसराइल भी रहेगा फ़लस्तीन, लेकिन अब वाज़ेह तौर पर जंग ग्रेटर इसराइल या नो इसराइल के दरमियान जा चुकी है और खबरें यह भी आई हैं कि इसराइल ने मजीद घेरा तंग कर दिया है रफ़ा के गिर्द। रफ़ा ऑपरेशन जो दुनिया का इस वक्त सबसे खतरनाक ऑपरेशन बताया जा रहा है। और नाज़रीन, दूसरी तरफ फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादियों ने भी यरूशलेम को आज़ाद करवाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। इस वक्त रमज़ान से बहुत ज़्यादा खौफज़दा है इसराइल और वो समझ रहे हैं कि रमज़ान शरीफ में मुसलमानों को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तो फ़लस्तीन के इत्तेहादियों ने भी यरूशलेम को आज़ाद करवाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। तो अब जंग नाज़रीन किस तरफ जा रही है, रफ़ा ऑपरेशन के हवाले से हमारे पास ताज़ा तरीन तफसीलात क्या है। और सबसे बड़ा नाज़रीन सवाल, रमज़ान शरीफ करीब आ चुका है, तो क्या रमज़ान शरीफ में क्या इसी तरह से बच्चे शहीद होते रहेंगे? क्या इसी तरह से आलम जो पूरा आलम है, जो उम्मत मुसलमान है, क्या वो इसी तरह से देखती रहेगी? क्या गज़ा इसी तरह से मक्तलगाह बना रहेगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सारी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको जो इजरायली पार्लियामेंट है वहां से एक बहुत ही शर्मनाक फैसला आया है, बहुत ही शर्मनाक वोटिंग वहां पर की गई है और वहां पर वोटिंग के जरिए बाकायदा पूरे इसराइल ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि फ़लस्तीन को कोई रियासत नहीं देंगे। अलल ऐलान ये जुल्म किया गया है, अलल ऐलान अब ये कहा जा रहा है। इससे पहले ऑफिशियल्स बातें कर रहे थे, मीडिया रिपोर्ट कर रहा था यह नेतन्याहू की इकलौते की पॉलिसी थी, लेकिन अब पार्लियामेंट से स्टेटेड इसराइली पॉलिसी सामने आ गई है। मैं पहले आपके सामने स्टेटमेंट रखना चाह रहा हूं, उनकी लैंग्वेज जरा आप चेक करिएगा कि किस तकब्बुर के नशे में इस वक्त इसराइल चूर हो चुका है। नेतन्याहू कह रहा है, जनाब, इन अ हिस्टोरिक डिसीजन द Knesset united overwhelmingly in support of my proposal with 99 out of 120 members against the unilateral recognition of the Palestinian state. This landmark vote underscores our collective resolve. We will not reward terrorism by unilateral recognition in response to the October 7 massacre, nor will we accept imposed solutions. आप अंदाजा लगाइए कि जो कुछ इन्होंने पिछले 100 सालों में किया, जो कुछ पिछले 5 महीनों में किया है, वो टेररिज्म नहीं है, लेकिन वो एक हमले की बुनियाद पर इनकी सारी वो खड़ी हुई है। वो एक 7 अक्टूबर का हमला जो इतना मुतनाज़िया है, जो दुनिया का मीडिया, इनका अपना मीडिया बता चुका है कि वो सारे जो इल्ज़ामात इन्होंने लगाए थे, जिन इल्ज़ामात की बुनियाद पर ये जंग शुरू की गई थी, वो सब झूठे हैं। उसकी बुनियाद पर ये खड़े हुए हैं और कह रहे हैं जी हम रियासत नहीं देंगे। आप कहाँ हज़ारों मील दूर से उठे और आकर फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, फ़लस्तीनियों को दूसरे मुल्कों में धकेल दिया और मतलब 48 से फ़लस्तीनी दूसरे मुल्कों में धक्के खा रहे हैं, महाजर बने हुए हैं। कितनी ज़्यादा शहादतें उन्होंने दी, मतलब जो जो जुल्म हुए हैं कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती। और आज आप कह रहे हैं कि हम मतलब रियासत नहीं देंगे, उनकी ज़मीन और आप उनको नहीं देंगे और अलल ऐलान ये जुल्म क्या है। फिर उनकी दूसरी आप लैंग्वेज चेक करिए, यू विल डाई, ये उनकी पार्लियामेंट से स्पीच हो रही है, यू विल डाई, your children will be die, your grandchildren will die, there won't be a Palestinian state, there will never be। आप अंदाजा लगाइए इस सफाकियत का 57 इस्लामी मुल्क जिनके बगैर दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता। आप सिर्फ यमन की मिसाल लीजिए, एक गरीब तरीन मुल्क जिसने दुनिया के निज़ाम को उड़ा के रख दिया है, तो 57 इस्लामी मुल्कों की पावर क्या होगी? तो उनकी टोटल पावर, टोटल वक़्त यह है कि वो सीज फायर नहीं करवा सके। मैं फिर कहता हूं, मैं आज़ादी की बात नहीं करता, मैं फौजी भेजने की बात नहीं करता जो कि आपका फ़र्ज़ है, लेकिन मैं फिर भी उसकी बात नहीं करता। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आप बच्चों और औरतों को, जो दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है जो इस वक्त आपके दरवाजे पर किया जा रहा है,
آپ اتنا اسرائیل کو پریشرائز نہیں کر سکے کہ وہ یار جنگ ہی روک دے، اور ٹھیک ہے یار بعد میں جو کچھ ہوتا رہے، فی الحال بمباری تو رکواؤ، جو بچے اور عورتیں شہید ہو رہے ہیں، آپ اتنا بھی نہیں کروا سکے۔ یہ آپ کی ٹوٹل وقت ہے، اور سب سے بڑا ظلم بے حسی کا ہوتا ہے، اور اس وقت ہم اس ظلم کی انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں۔ جس طرح کی بے حسی دکھائی گئی ہے، تو یہ تاریخ میں ہمارا اپنا جو کردار ہے، ہم مغرب پر تنقید کرتے ہیں، ان ساری طاقتوں پر تنقید کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو اپنا کردار ہے وہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اب آپ کو ناظرین رفح کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں۔ رفح آپریشن کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ تو ناظرین خبریں آ رہی ہیں کہ رفح کے اطراف میں بمباری ہوئی ہے۔ جی ہاں، یہ بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ رفح کے اطراف میں ریڈز ہونا شروع، یعنی بمباری انہوں نے کرنا شروع کر دی ہے۔ گراؤنڈ آپریشن ان کا مقصد ہے، فلسطینیوں کو نکالنا مقصد ہے۔ اور اب یہ خبریں آئی ہیں، میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، سارا اوتھینٹک میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ ایئر سٹرائکس ٹارگٹس دا نارتھ آف سٹی آف رفح، پھر وہ کہہ رہے ہیں نیو اسرائیلی ریڈ آن اے ہاؤس ان الجنینہ نیبرہڈ ایسٹ آف رفح۔ تو یہ مختلف اطراف میں، یعنی سراؤنڈنگ میں، جہاں پر رفح کا بارڈر ہے، مطلب جہاں سے رفح شروع ہو رہا ہے، تو وہ جہاں پر یہ سارے فلسطینی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مطلب بالکل اطراف میں، فی الحال سینٹر میں نہیں، بالکل اطراف میں یہ بمباری شروع کر دی ہے۔ تو یہ واضح طور پر ثبوت ہے کہ وہ روز بروز اب قریب ہو رہے ہیں۔ تو کسی انداز میں تو اس کا 1% تو آپ کہیں کہ آغاز انہوں نے کر دیا ہے کہ جو بمباری انہوں نے کی ہے۔ اچھا، پھر ناظرین ایک اور بیان سے یہ سمجھیے کہ یہ آپریشن ہوگا یا نہیں۔ پھر آپ کو ریکال کروا دوں، اس آپریشن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن علاقائی جنگ تو ڈیفینیٹلی چھڑے گا، عالمی جنگ یہاں سے چھڑ سکتی ہے، یہ اتنا بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ بلومبرگ ناظرین کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ دا برٹش گورنمنٹ از کنسیڈرنگ ریسٹرکٹنگ سم آرمز ایکسپورٹ ٹو اسرائیل if it launches an attack on city of رفح۔ آپ اندازہ لگائیے، اور اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ ہمیں ثبوتوں کی ضرورت ہے کہ اسرائیل آپریشن کرے گا یا نہیں، کہ برطانیہ وہ صرف اتنا کنسیڈر کر رہا ہے کہ اگر رفح پر آپریشن ہوتا ہے تو وہ ریسٹرکٹ کر دے گا ٹو سم آرمز، کچھ تھوڑے سے اسلحہ پر پابندی لگا دی جائے گی اسرائیل پر۔ اندازہ لگائیے، آپ نے ایسے چٹکی بجا کے یمن کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا، حماس کو کر دیا، باقی سب کو کر دیا، اور اسرائیل جس نے اتنا بڑا ظلم کر دیا انسانیت کا، آپ وہ مطلب اس سے بھی آگے کرنے جا رہا ہے، میسیکر رفح میں کرنے جا رہا ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کیا کریں گے؟ تھوڑے سے اسلحہ کی پابندی لگائیں گے۔ یہ سزا دی جائے گی جناب اسرائیل کو۔ کیا سزا دی جائے گی؟ وہ جو اتنا قتل عام ہوگا، ہماری انسانیت کا سب سے بڑا قتل عام دنیا کے کیمروں کے سامنے ہونے جا رہا ہے، اس کے بدلے میں اسرائیل کو یہ سزا دی جائے گی کہ تھوڑے سے اسلحہ کی پابندی لگا دیے، 4 گولیاں کم بھیجی جائیں گی اسرائیل کو۔ یہ ان کی تیاری ہے۔ تو مجھے بتائیے، یہ روکیں گے اسرائیل کو؟ اور یہ بیانات کی حد تک ان کو نہیں روک پا رہے، تو انہوں نے ایکچولی کیا بھائی، یہ تو آپ پوری گرین لائٹ دے رہے ہیں نا کہ اچھا مکمل بھی اسلحے کی پابندی نہیں کر رہے، مکمل بھی نہیں کر رہے، اور صرف یہ کہہ رہے ہیں ہم تھوڑا سا اسلحہ بند کر دیں گے۔ یہ جناب ان کی تیاری ہے، اور اس طرح انہوں نے اسرائیل کو روکنا ہے۔ تو مجھے بتائیے اسرائیل رکنے والا ہے؟ تو یہ پوری طرح سے جو ہے نا گرین لائٹ ان کو مل رہی ہے۔ تو آپ کو اس حوالے سے بالکل گمراہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کہے کہ معاملات سلجھ رہے ہیں یا جنگ بندی ہو رہی ہے، تو یہ کوئی چانس فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پھر ناظرین یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے اپنے سیٹلرز کو اسلحہ دینا شروع کر دیا۔ ویسے بھی ہر جو اسرائیلی ہوتا ہے اس کو ملٹری ٹریننگ اس کے لیے لازمی ہوتی ہے، اور یہ نارملی بھی اپنا اسلحہ کیری کرتے ہیں، لیکن اب تو انہوں نے بہت تواتر کے ساتھ دینا شروع کر دیا، یعنی ہر اسرائیلی کے پاس اسلحہ ہوگا۔ تو مجھے بتائیے اتنے میسو لیول پر اسلحہ دینے کا کیا مقصد ہے؟ اتنے میسو لیول پر تیاری کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور یہ جو اس کا نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہے جو سب سے انتہا پسند ہے، بین گویر، یہ اس کی پالیسی ہے۔ یہ آپ اس کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، وی ول کنٹینیو ٹو گیو دا اسرائیلیز ویپن ٹو پروٹیکٹ دیم سیلز۔ ہم اسرائیلیوں کو اسلحہ دینا جاری رکھیں گے ٹو پروٹیکٹ دیم سیلز، اپنے آپ کی حفاظت کے لیے۔ فلسطینیوں کو جا کر گھروں سے نکالنا، ان کے بچوں کو شہید کر دینا، بچوں کے سامنے ان کے والدین کو شہید کر دینا، یہ پروٹیکشن ہے ان کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ امریکہ کیا سٹانس جناب لے رہا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل یہ رپورٹ کر رہا ہے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کنسیڈرنگ بین گور آن سینکشن لسٹ۔ واہ واہ، ویری گڈ، بہت زبردست اقدام جناب سامنے آیا ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد امریکہ کیا ایکشن لینے جا رہا ہے؟ جسٹ کنسیڈرنگ بین گور آن سینکشن لسٹ۔ اچھا، آپ اتنا کچھ کے بعد ایک تو کنسیڈر کرنے، اچھا آپ نے ان کو سینکشن لسٹ پہ ڈال بھی دیا،
تو بھائی کیا ہو جائے گا؟ یہ دیکھیں نا کہ مطلب صرف ایک بیانیے کی حد تک یا ایک بالکل جو ہے نا جس کی کوئی وقت نہیں ہے اس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. فلسطین اور اس کے اتحادیوں کے خلاف آپ کس طرح کے ایکشن لے رہے ہیں، اور ان کے خلاف جو دنیا کا سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں، جو دنیا کا سب سے بڑا ظلم نسل کشی ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور ان کو ابھی بھی آپ کنسیڈر کریں گے کہ ہم نے سینکشن لسٹ پر ڈالنا ہے یا نہیں، اور پھر ڈال لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ بین گور تو مطلب سیدھا بائیڈن کے خلاف محاذ اس نے کھولا ہوا ہے، اور بائیڈن صاحب یہ کنسیڈر ابھی کریں گے کہ ان پر پابندیاں لگانی ہے. واہ، ویری گڈ. اچھا، اب ناظرین آپ کے سامنے امریکی پوزیشن رکھ دیتے ہیں کہ امریکہ اب اس میں سارے میں کیا کر رہا ہے. ایک تو ناظرین CIA کا ڈائریکٹر جو ہے وہ اس وقت اسرائیل میں موجود ہے، اور اس کے بعد وہ قطر جا رہے ہیں، اس کے بعد ایجپٹ جا رہے ہیں. تو وہ اپنے طور پر بتا رہے ہیں جی ہم ہاسٹیج ڈیل جاری رکھے ہوئے ہیں اور جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ صرف ایک ڈھکوسلا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر رہے اور نہ انہوں نے کچھ کروانا ہے. اس وقت یہ کر صرف یہ رہے ہیں کہ صرف اسرائیل کے لیے ٹائم بائی کر رہے ہیں، صرف اپنے میڈیا کو، ویسٹ کے میڈیا کو، دنیا کے میڈیا کو، دنیا کے عوام کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو امن کی کوششوں میں موجود ہیں. اچھا، آپ امن کی کوششوں میں مصروف ہیں، ساتھ روزانہ اسلحہ بھی بھیج رہے ہیں. پھر ان کی اصل جو اس وقت کوشش ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ یہ حماس کو پریشرائز کر سکیں کہ وہ عارضی جنگ بندی قبول کر لے، عارضی جنگ بندی قبول کرے اور ہاسٹیجز کو رہا کر دے. اس وقت یہ ان کی پرائرٹی ہے، اور یہ سارا اس لیے کر رہے ہیں. جو سویلینز پر اتنی بے تحاشا بمباری کی جا رہی ہے، ان کو بھوک اور پیاس سے مارا جا رہا ہے، اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ حماس کو پریشرائز کر سکیں کہ حماس اپنے لوگوں کا یہ حال دیکھ کر وہ سرنڈر کر دے. یہ ان کی اس وقت کوشش ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. پھر آپ رشیا کا سٹیٹمنٹ دیکھیے، دا سورس آف پیلسٹینین پرابلم از دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. جو سب سے بڑا جو وجہ ہے وہ کون ہے؟ رشیا آپ کو کھلے عام بتا رہا ہے. اگر میں پہلے کہہ چکا ہوں اتنا یہ سمپل ہے اس قتل عام کو روکنا، صرف ایک فون کال یہ قتل عام روک سکتا ہے. لیکن جنہوں نے روکنا ہے وہ کہتے ہیں ہم ان سے بھی بڑے زائنسٹ ہیں. وہ جب دورہ کرنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایک یہودی کے طور پر آئے ہیں. وہ امریکہ کے سب سے پریسٹیجیس عہدے پر ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں اسرائیل میں یہودی کے طور پر آئے ہیں. تو وہ جنگ روکیں گے؟ بھول جائیں اس بات کو. پھر آپ ناظرین ایک اور بہت بڑی خبر ہمارے پاس آئی ہے. US منسٹری آف اسٹیٹ یہ کہہ رہی ہے نو ایویڈنس آف وومن ریپ ایلیگیشن بائی اسرائیل. یہ ناظرین وہ کہانی ہے کہ اسی بنیاد پر اسرائیل نے جنگ شروع کی، اسی بنیاد پر امریکہ نے وویلا کیا، ان کے سارے میڈیا نے وویلا کیا کہ اسرائیل نے کہا کہ جب 7 اکتوبر کا حملہ ہوا تھا تو اس میں عورتوں کے ساتھ ریپ کیا گیا. اور انہوں نے اتنے مطلب بیہودہ الزامات لگائے، پھر بعد میں وہ سارے جھوٹے ثابت ہوئے، ان کے اپنے میڈیا نے جھوٹے ثابت کیے. اور آج 5 مہینوں کے بعد جب 30,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، 10,000 ملبے تلے دبے ہیں، 80,000 زخمی. اور وہ زخمی کوئی ایسے نہیں خراش والے زخمی نہیں ہے، وہ زخمی ہے کسی بچے کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے بازو کٹ گئے ہیں، کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. یہ وہ والے زخمی ہیں. یعنی یہ وہ زخمی ہیں جن کی ساری زندگی مطلب اب اسی طرح سے گزرنی ہے. جو بچ جائیں گے وہ معذور ہو جائیں گے. یہ وہ والے زخمی ہیں. اور اتنا کچھ کرنے کے بعد آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اس الزامات کے ثبوت ہی نہیں ملے جن کی بنیاد پر جنگ چھیڑی گئی تھی. آپ اندازہ لگائیے. تو ابھی تو آپ نے یہ یونروا کی فنڈنگ بند کی ہوئی ہے، کل کو آپ 20 دنوں کے بعد یہ بھی کہیں گے کہ ہمیں اس کے بھی ثبوت نہیں ملے، اور اتنی دیر میں آپ بھوک سے کتنے ہی فلسطینیوں کو مار چکے ہوں گے. تو یہ دیکھیں نا، یہ ایسے ہی نہیں کہ ہم ایک نئے ورلڈ آرڈر کے، یہ بوسیدہ نظام نہیں چل سکتا یار. وہ دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ پلاسٹک کے شاپر میں ایک والد اپنے بچوں کے ٹکڑے لے کر جا رہا ہے. کیا یہ نظام چل سکتا ہے؟ مجھے بتائیے. ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو وہ ظلم مٹ جاتا ہے. تو یہ ظلم اب حد سے بڑھ چکا ہے. یہ ظلم کرنے والے اور یہ ظلم اب جاری نہیں رہ سکتا. یہ دنیا کا اصول ہے، یہ قدرت کا اصول ہے، اور یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. مجھے بتائیے، اتنا ظلم اور اتنی نفرت اور اتنی انتہا پسندی پھیلانے کے بعد کیا یہ دنیا کو ایگزسٹ کر سکتی ہے؟ کیا یہ دنیا اب اس طرح سے چل سکتی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہیں. اور پھر وہی بات آ گئی کہ چلیں آج تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو آج آپ کر لیں. آج آپ کیا ایکشن لے رہے ہیں؟ جو اسرائیل اتنا کچھ کر چکا ہے، آج آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ سب جھوٹ تھا، تو آج آپ اسرائیل کے خلاف کیا ایکشن لے رہے ہیں؟ چلے آج بتا دیں. تو بات یہ ہے کہ جو اس وقت ظاہری حالت ہے اس میں تو امریکہ فی الحال ان کے ساتھ کھڑا ہے. تو اب آ جائیے، امریکہ تو اسلحہ دے رہا ہے
اور پروپیگنڈا میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو کیا حماس اتنی تگڑی ہے کہ ان کو روک سکتی ہے؟ کیا ان کا جو صدیوں پرانا خواب ہے، جو زائنسٹ تحریک ہے، کیا اس کو اب روک سکتی ہے یہ؟ اور کیا فلسطین کے ساتھ رشیا، چائنا اور اس کے اتحادی کھڑے ہیں؟ یہ میں اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور یہ بڑی اہم ڈیٹیلز ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سروے ہوا ہے اسرائیل میں، اور اس سروے میں پوچھا گیا ہے کہ یہ جو اسرائیل اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے حماس کو ہرانے کے، یہ کرنے کے، وہ کرنے، کیا یہ جیت سکتا ہے؟ تو یہ ناظرین سروے یہ سامنے آیا، the majority of Israelis ruled out absolute victory for Israel in Gaza war. اسرائیلی عوام یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دعوے ہماری حکومت کر رہی ہے ایبسلیوٹ وکٹری کے، یہ سب افسانہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ہم ایبسلیوٹ وکٹری حاصل نہیں کر سکتے. تو جن کی عوام کو اپنی آرمی پر یقین نہیں، جن کی عوام کو اپنی ریاست پر یقین نہیں ہے، تو ہم کیسے یقین کریں؟ تو آپ کو بھی مطمئن ہونا چاہیے، اور آپ کو ایکسس آف ریزسٹنس پر جو ہے وہ اعتماد رکھنا چاہیے کہ اگر اسرائیل کی عوام یہ نہیں سمجھتی کہ اسرائیل جیت سکتا ہے، تو پھر آپ کیوں سمجھتے ہیں، یا کوئی دوسرا کیوں سمجھتا ہے؟ تو یہی تو گیم چل رہی ہے بھائی. اربوں ڈالر، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اربوں ڈالر انویسٹ کیے جا رہے ہیں صرف اس بات کے لیے کہ اسرائیل کو ناقابل تسخیر دکھایا جائے، اسرائیل کو فاتح دکھایا جائے، جو کہ عبرتناک شکست کھا چکا ہے. تو اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اسرائیلی عوام کو اپنی آرمی پر اعتماد نہیں ہے، لیکن آپ کو ان کی آرمی پر اعتماد ہے کہ نہیں جی اسرائیل کو تو نہیں ہرایا جا سکتا. یہ کیسی عجیب بات ہے. اچھا پھر ناظرین، امریکہ کی جو پوزیشن ہے، جو پیچھے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ امریکہ ساتھ تو کھڑا ہے، لیکن کیا یہ مستقل ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے؟ یعنی ان کی خواہش تو ہے، اور یہ بھی باتیں سامنے آتی ہے کہ وہ چھوڑے گا نہیں، لیکن آگے حالات کیا پیدا ہونے جا رہے ہیں. اور یو ایس، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو بہت سارے، مطلب اس پر 90% یہ اتفاق تھا دنیا بھر سے تمام اینالسٹ کا کہ امریکہ اس جنگ کو بند کروائے گا مہینے ڈیڑھ کے اندر، اس سے زیادہ نہیں جانے دے گا، کیونکہ اس کے بعد ڈائریکٹ جو امریکی مفادات ہیں وہ انڈر تھریٹ آ جائیں گے، وہ اس کو کاسٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو وہ امریکی مفادات کے سامنے امریکہ اس جنگ کو کنٹینیو نہیں کر سکے گا. لیکن بہت ہی مطلب آپ کہہ لیں کہ غیر متوقع طور پر امریکہ نے یہ جنگ جاری رکھی اور اس کو پرلونگ کیا ہے. تو اب وہ جو سارے خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اگر جنگ جاری رہی تو امریکہ کو کن کن مفادات کا نقصان ہوگا، کیا کیا فیس کرنا پڑے گا، اور وہ ایسے حالات ہوں گے کہ امریکہ ایٹ دی اینڈ مجبور ہو جائے گا کہ اس جنگ کو روکنے کے لیے. وہ اس وقت ہو رہا ہے کہ یعنی امریکہ کی یہ پالیسی دراصل اس کو اپنا نقصان پہنچا رہی ہے، اور ایسے حالات پیدا کر رہی ہے کہ وہ اس کو مزید کنٹینیو نہیں کر سکے گا آنے والے وقت میں. ڈیفینیٹلی آج ان کے پاس پاور ہے، آج ان کے پاس بم ہے، اور ہمارے جو بھائی ہیں جو بڑی، جن کو ہم سب مانتے ہیں کہ وہ ہماری بڑی طاقتیں ہیں، جن کے پیچھے ہم کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان کے انفلوئنس میں اور چپ سادے بیٹھے ہوئے ہیں. تو فی الحال ان کے پاس پاور ہے، وہ بم گرا رہے ہیں، لیکن یہ زیادہ دیر جاری رہنے والا ان کی طرف سے نہیں ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں. یہ آپ دیکھیے ابھی انہوں نے ویٹو کیا ناظرین، اور اس ویٹو کا سخت ترین ریاکشن نہ صرف امریکہ کے اندر سے آیا، ایون یورپ سے ناظرین ریاکشن سامنے آیا. یورپ سے انپریسیڈنٹلی یورپ نے بہت اپوز کیا ہے امریکی اس عمل کو. اس میں سب سے پہلے چین نے، پہلی بار آفیشلی چین نے امریکی ویٹو پر کنڈیم کیا، اور اس کے بعد رشیا کا بیان آیا، پھر ہر ملک کا اس پر بیان آیا، فرانس کا، ناروے کا، سعودی عرب کا، پھر تمام فلسطینی اتحادیوں کا، قطر کا، ایجپٹ کا، کیوبا کا، عرب لیگ کا. آپ مثال کے طور پہ یہ فرانس کا بیان دیکھیے، فرانس ریگریٹس دا سولوشن کالنگ فار اے سیز فائر ان غازہ could not be adopted given the disastrous situation on the ground. پھر آپ دیکھیے ورلڈ انسائٹس عرب اسٹیٹس کنڈیم یو ایس فار ووٹنگ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشن آن غازہ سیز فائر. ورلڈ سلیمز یو ایس سیز فائر ویٹو ایٹ یو این سیکورٹی کونسل آن اسرائیل غازہ وار. تو بات یہ ہے کہ جس طرف یہ امریکہ جا رہا ہے، یہ دنیا اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. دنیا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ملک سامراجی طاقتوں کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، تو دنیا آج ان کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے، ان کے ہاتھ سے معاملات نکل رہے ہیں. یہ ان کو سوٹ نہیں کرتی تھی یہ جنگ، میں آپ کو بتا دوں، ان کے مفادات میں تھا کہ یہ جنگ بند کرواتے. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں، یہ اس کا ثبوت ہے کہ عرب ان کے انفلوئنس میں تھے، ابھی بھی بہت تک ہیں، لیکن وہ نکلتے چلے جا رہے ہیں. عرب، یار یورپی حکومتیں وہ نہیں خاموش بیٹھ پا رہی، ان کے تخت آن سٹیک آ گئے ہیں، تو عرب اب کس طرح سے خاموش رہ سکتے ہیں؟
یہ خاموش نہیں رہ سکتے, ان کو سٹینڈ لینا پڑے گا, اور یہ امریکہ کے ہاتھ سے گیم نکلتی چلی جا رہی ہے, ان کے پلان کامیاب نہیں ہونے والے. اب حماس کا ذرا دیکھیے کہ حماس کس طرح سے کھڑی ہے. شاید 2-4 منٹ ویڈیو لمبی ہو جائے, لیکن اب یہ ساری امپورٹنٹ تفصیلات ہیں. اب حماس کی اب دیکھیے کہ وہ کتنے دھڑلے کے ساتھ کھڑی ہے. وی ڈو ناٹ ویٹ فار اینی ون ٹو ہینڈ اس وکٹری, ہم کسی کے انتظار, مسیح کے انتظار میں نہیں بیٹھے کہ وہ ہمیں وکٹری آ کر دے گا, بٹ رادر وی کریٹ اٹ آر سیلف, لیکن ہم خود اسے حاصل کریں گے. اینڈ یورپ مسٹ کو ایگزسٹ ود دیٹ ایز اٹ از دا ڈائریکٹ نیبر آف آر ریجن, کہ یورپ کو سوچنا چاہیے کہ یہاں پر آنے والی تباہی وہاں پر جائے گی, تو امریکہ تو بہت ہزاروں میل دور بیٹھا ہے, یورپ سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے. دا ریزسٹنس ان پیلسٹینین بیٹ آن دا axis of resistance and is still confident that this path is the one that will lead to the liberation. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی جو ہمارا پاتھ ہے وہ لبریشن کی طرف لے کر جائے گا, یعنی آزادی کی طرف. پھر انہوں نے کہا الاقصی flood is that it stopped the American administration plans to shape the region and its future according to the interest of Washington and the occupation. کہ الاقصی flood, یہ جو ہم نے یہ جنگ شروع کی ہے, یہ جو آپریشن کیا, یہ اتنا بڑا آپریشن تھا کہ اس نے سارے امریکی اور اسرائیلی منصوبوں پر پانی پھیر دیا, کہ یہ جس طرح سے ریجن کو ری شیپ کر رہے تھے, یہ جو نیا آرڈر اس ریجن میں متعارف کروانا چاہ رہے تھے. جیسے نتنیاہو نے سپیچ کی تھی UN میں, اور اس میپ میں جو نیا مڈل ایسٹ کا میپ تھا اس میں غزہ اور ویسٹ بینک تھا ہی نہیں, اور یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ کون سے عرب ملک آزادی فلسطین کے بغیر اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے. یہ بھی آن ریکارڈ ہے کون سا ہے ایک بڑا ملک جو بڑا بڑھ چڑھ کر آتا ہے, ہمارا اسلامی ملک, وہ دورہ کرنے والا تھا اس کا صدر, اور بڑے معاہدے کرنے والا تھا وہ اسرائیل کے ساتھ. تو وہ سارا جو پلان ہے وہ مزاحمتی تحریک نے ناکام بنایا, اور اب یہ جو نئے پلان یہ سامنے لے کر آئے ہیں یہ بھی کامیاب نہیں ہونے والے ہیں. There is a pressure within the occupation government to impose restrictions on the worship at Al-Aqsa Mosque and this matter will have repercussions. کہ یہ جو پابندی لگا رہے ہیں نا ادھر الاقصی میں جانے کی رمضان شریف کے حوالے سے, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رمضان میں یہ کتنے خوف زدہ ہیں. تو آپ یہ دیکھیے, the occupation invasion of Jerusalem and its plans to prevent worshippers from reaching Al-Aqsa Mosque during Ramadan will not achieve security for it. اس کے لیے سیکیورٹی نہیں بلکہ تباہی لے کر آئے گا. جارڈن وارنز اسرائیل of any tension in Al-Aqsa Mosque that could lead to the conflict in the entire region. جارڈن بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہ الٹا زیادہ تمہارے لیے ریپرکشن اور تباہی لے کر آئے گا, تو اس تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یروشلم میں ایک بہت بڑا مارکہ ہونے جا رہا ہے اور اس کی تیاری مکمل ہے. اور آپ دیکھیے کہ جس طرح سے یہ سیٹلرز کو اسلحہ دے رہے ہیں, جس طرح سے اب انہوں نے یروشلم کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے, ان کو وہ خوف واضح طور پر نظر آ رہا ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اس رمضان شریف میں معاملات کو سنبھالنا اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہونے والا ہے. تو ہماری بڑی اسلامی تاریخ کی فیصلہ کن جنگیں اور بڑی آزادی کی جنگیں اور بڑے فرعونوں کے خلاف ہم نے جنگیں رمضان شریف میں لڑی ہیں, تو یہ رمضان بھی ایک بہت فیصلہ کن ہونے والا ہے آج کے فرعون کے خلاف, آپ دیکھیں گے. پھر ناظرین, چائنا کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا اور چائنا کہہ رہا ہے armed resistance is a right of colonial people and does not contradict international law. پوری طرح سے چائنا ICJ میں اس نے بیان دیا, انہوں نے کہا یہ جو حماس جس کو یہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں یہ مسلح جد و جہد ان کا حق ہے, یہ فریڈم فائٹرز ہیں. پھر میں کہوں گا کہ چائنا کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو, یہ ہمارے ان بھائیوں کی ذمہ داری ہے جو فلسطین کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ نہیں کر رہے. تو چائنا اور رشیا جس حد تک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی عوام, ان کا میڈیا عالمی محاذ پر اسلحہ دے رہے ہیں, اکنامک محاذ پر, یہ بہت زبردست ہے. اب ناظرین آخر میں آپ کے سامنے انالیسس پیش کرتے ہیں کہ اب ناظرین ہوگا کیا اور یہ جنگ آخر میں کون جیتے گا اور کس طرف ہم جا رہے ہیں. دیکھیں ناظرین, میں آپ کو بس آخری منٹ ہے ناظرین, ہر گزرتا دن میری اس بات کو مزید تقویت دیتا ہے اور مجھے مزید کنونس کرتا ہے, مجھے مزید یقین دلواتا ہے کہ ہم ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں. یار یہ جتنا بڑا یہ مسئلہ پیدا ہو چکا ہے, دیکھیں یہ آلریڈی کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ 100 سال میں انسانیت اس کو حل نہیں کر سکی. ٹھیک ہے, 100 سال میں یہ حل نہیں ہوا. اچھا, اب اس جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوا, اس میں آپ نے 30,000 لوگوں کو شہید کر دیا ہے اور 80,000 کو زخمی کر دیا ہے. تو اب مجھے بتائیے ہم اس ریالٹی کے ساتھ اب بھائی بھائی بن کر کیسے رہ سکتے ہیں؟ مجھے آپ بتا دیجئے. کیا اب یہ فلسطینی کیا یہ بھائی بھائی بن کر اسرائیل کے ساتھ رہیں گے؟ اچھا, بھائی بھائی بن کر نہیں رہیں گے تو اچھا, اب اسرائیل اگر قبضہ کر لیتا ہے, ہم فی الحال مان لیتے, تو یہ فلسطینی کہاں پتال میں چلے جائیں گے یا خلا میں پرواز کر جائیں گے؟ وہ کہاں رہیں گے؟ وہ ان کے بارڈر پر ہی رہیں گے نا.
تو وہ کیا اس زمین کو چھوڑ دیں گے؟ یا چلیں کچھ تو ہمارے منافق خاموش بیٹھے ہوئے، کیا سارا ہی عالم اسلام منافق ہے؟ کیا آپ عوام بھی منافق ہے؟ کیا کتنے اور ملک ہیں جو جس طرح شام، لیبنن اور عراق اور یمن اور ایران یہ جس طرح سے کھڑے ہو رہے ہیں، کیا یہ پیچھے ہٹنے والے ہیں؟ کیا رشیا اور چائنا اپنی امداد پیچھے موڑنے والا ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہونے والا۔ تو نہ ہم اب اکٹھے رہ سکتے ہیں، نہ آپ فلسطینیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو ختم وہی ہوگا جس نے اب ہونا ہے۔ دیکھیں آپ نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے، اب اکٹھے رہنے والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آپ فلسطینیوں کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ فلسطینیوں کی یہ لینڈ ہے، آپ فلسطینیوں کو یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ اور ریالٹی یہ بھی ہے کہ آپ آسانی سے اسرائیلیوں کو بھی نہیں نکال سکتے، یہ بھی تو ریالٹی ہے۔ آپ کیسے اسرائیلیوں کو نکالیں گے؟ ان کے پاس بھی پاور ہے، ان کے پیچھے بھی سپر پاور کھڑی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ناظرین ایک بڑی جنگ ہوگی، اور بڑی جنگ کے بغیر نئی باؤنڈریز بنے گی، نیا آرڈر بنے گا، ایک نیا نظام۔ آپ مجھے بتائیے، اتنی شہادتوں کے بعد امریکہ نے پھر ویٹو کر دیا، تو ویٹو ہے کیا؟ کیا انسانیت ساری اس ویٹو کے پیچھے کھڑی ہے؟ کہ یعنی ادھر آپ نے ادھر شہید کر رہے ہیں، مقتل گاہ غزہ کو بنایا ہوا ہے، کیوں؟ صرف ایک ویٹو، ساری دنیا کی بے وقت ہے ایک ویٹو کے سامنے۔ تو یہ ویٹو کیا ہے؟ کیوں ہے؟ تو آج دنیا سوال اٹھا رہی ہے کہ آج ویٹو سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس ویٹو کو ختم کرنا ہے۔ تو اس ویٹو کے تحت اب یہ دنیا کا نظام نہیں چلنے والا ہے میرے بھائیوں، اس لیے آج ایک نئے ورلڈ آرڈر کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو چل رہا ہے ورلڈ آرڈر، یہ بھی ایک عالمی جنگ کے بعد قائم ہوا تھا۔ تو اس ورلڈ آرڈر کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ کو عالمی جنگ چاہیے، یہ سامراجی طاقتیں اس طرح سے نہیں ماننے والی ہیں۔ اور میں کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل اور امریکہ کس طرح سے عالمی جنگ کی تیاری کر چکے ہیں، کتنا اسلحہ انہوں نے سٹاک کر لیا ہے، پچھلے 15 سال لگا کر کتنا اسلحہ اسرائیل کو دیا گیا اور کتنے اس نے تیاری کر رکھی عالمی جنگ کے لیے، یہ میں کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیلی بتاتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ آخری وقت میں یہ پریڈکشن ملتی ہے کہ اقتدار جو ہے وہ مشرق کو، یاجوج ماجوج کو شفٹ ہونا ہے۔ تو یاجوج ماجوج کی جو قومیں ہیں ان کو ذرا نکالیں کہ وہ کون سی قومیں بنتی ہیں اور وہ آج کس کے ساتھ کھڑی ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس اینڈ گیم کا فاتح کون ہے۔ تو آپ تباہی مچا لیں، آپ ظلم کر لیں، آپ شہادتیں کر لیں، لیکن فرعون نے بھی کیا تھا، اور اس میں دنیا میں بہت سارے ظلم ہوئے ہیں، لیکن ایک اصول بڑا طے ہے کہ ظالم کی سزا یہیں پر ہوئی ہے، ایک سزا یہاں پر ہوئی ہے، اور آخرت کی تو بھول جانا، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں، لیکن ہر فرعون یہاں پر اپنی سزا بھگت کر گیا، تو یہ بھی بھگت کر جائیں گے۔ یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ حافظ۔